नमस्कार दोस्तों, मैं इजहार अंसारी इजहार टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ गड्ढे किए हुए हैं। यहाँ पर कल बुनियाद रखी जाएगी मदरसे की, और इसी को लेकर के मैं आपके समक्ष एक ब्लॉग पेश करने जा रहा हूँ कि इसमें कौन लोग इसकी सदारत करेंगे, कौन इसके जो हैं प्रेसिडेंट होंगे। इसका लेकर के मैं आपके समक्ष कुछ बातें पेश करूँगा। और हमारे साथ देख सकते हैं कि ये हाफिज़ बिलाल साहब हैं, वो हमसे कुछ बातें करेंगे। मैं उन्हीं से कुछ बात करने जा रहा हूँ। चलिए हम उनसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल इल्मु फरीज़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। लायक़ सद एहतराम व अज़्ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सुनने और सुनाने से कबल सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहनशाह बतहा ताजदार मदीना सरवर कायनात ख़ातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा बड़े ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कर पढ़िए बाबज़ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा एहसान है मुझ पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दोबारा आप सामईन के सामने रूबरू होने का शर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया। और आज सिर्फ़ एक ही मकसद के तहत मैं आप तमाम हज़रात के सामने, अपने ऑडियंस के सामने हाज़िर हुआ हूँ, रूबरू हुआ हूँ। वो मकसद सिर्फ़ इतना ही है, इल्म के ताल्लुक़ से। और इल्म के ताल्लुक़ से एक बात ये भी बताता हुआ चलूँ कि हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगरचे तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए आगे मुल्क चीन भी जाना पड़ जाए तो आप मुल्क चीन भी जाइए। अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए अगर मुल्क चीन भी जाना पड़े तो मुल्क चीन भी जाइए। तो इल्म एक ऐसी चीज़ है कि इल्म से इंसान के दिलों को रोशनी मिलती है। इल्म एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को सही रास्ता मिलता है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सही और गलत का फ़र्क हासिल होता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात ये भी ख़ास मैं बताता हुआ चलूँ कि आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि हर जगह गड्ढे किए हुए हैं। लेकिन ये गड्ढे सिर्फ़ खोद कर छोड़ा नहीं गया। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पानी भरा हुआ, लेकिन याद रखें ये गड्ढे जो खोदे गए हैं, इस गड्ढे के अंदर कॉलम वगैरह खड़ा किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्लामी इदारा कायम होने जा रहा है, मदरसा कायम होने जा रहा है। और उसके साथ ही साथ एजुकेशन के बारे में भी तालीम दी जाएगी। जिस तरह ज़रूरी है दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम भी बड़ा ज़रूरी है। इस माशरे के अंदर रहने के लिए हमें और आपको दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम होना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए ख़ास इस मदरसे की बुनियाद रखी जा रही है, इसीलिए ख़ास इस मदरसे को कायम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि यहाँ पे हमारे जितने भी तलबा हो, जितने भी लड़का हो या लड़कियाँ हों, इस स्कूल के अंदर, इस मदरसे के अंदर दाखिला लेंगे, वो क्या है, दीन भी सीखेंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से दुनिया भी सीखेंगे। दुनिया के भी तजुर्बे उसके अंदर होंगे और दीन के भी तजुर्बे उसके अंदर होंगे। उसके अंदर दीन के साथ साथ दुनिया भी दी जाएगी। दीन की तरफ से जो तालीम जो हम पे फ़र्ज़ किए गए हैं वो भी तालीम दिया जाएगा। दुनिया के एतबार से जो हम पर फ़र्ज़ है वो भी तालीम इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिया जाएगा। दूसरी चीज़ और एक बात ये भी बताता हुआ चलो, दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो मदरसे हैं।
مدرسے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، حدیثوں کی تعلیم ہوتی ہے، کوئی بچہ حافظ بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی فاضل بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارے اس گاؤں کے اندر جو مدرسہ قائم ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اللہ ہی کے فضل سے اور رسول اللہ ہی کے عطا سے، غوث اعظم کے مدد سے اور اولیاء کاملین کی نظر کرم سے اس مدرسے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی بچے حافظ بھی نکلیں گے، بچوں کا کھانے پینے کا انتظام بھی ہوگا، بچوں کے لیے رہنے کا بھی انتظام ہوگا، مدرسہ بھی قائم ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے ایجوکیشن کی بھی پڑھائی اس کے اندر مکمل دی جائے گی۔ بچے یہاں پہ جس طرح قرآن سیکھیں گے اسی طرح وہ بچے کیا ہیں، وہ عربی بھی قرآن کے ساتھ ساتھ کیا ہے انگلش بھی جانیں گے، انگلش بھی سیکھیں گے، انگلش کی بھی پڑھائی کریں گے، ہندی کی پڑھائی کریں گے، سائنس کی پڑھائی کریں گے، یعنی دنیا کی جتنے بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہے اسکولوں کے اندر، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدرسے کے اندر پڑھائی جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی بتاتا ہوا چلوں میں کہ یاد رکھنا، جب تک انسان کے اندر علم نہ ہو، جب تک انسان کے اندر علم نہ ہو تو وہ انسان صحیح اور غلط کو ہرگز پہچان ہی نہیں سکتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی حضرات میرے ویڈیو کو سن رہے ہیں اسے لائک بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اس میں فکر کریں اور اس میں جڑنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنا بھرپور تعاون بھی رکھیں، اور جو کیونکہ یاد رکھیں یہ بھرپور اگر آپ تعاون دیتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، تعاون دیتے ہیں اس مدرسے کی خاطر، تو یاد رکھنا یہ آپ کا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ کل میدان محشر میں یہی تعاون آپ کو کل میدان محشر میں کام آئے گا، یہی تعاون آپ کو زندگی کے اندر دنیا کے اندر بھی کام آئے گا، یہی تعاون آپ کو بڑھاپے میں بھی کام آئے گا، یہی تعاون آپ کو قبر میں کام آئے گا، یہی تعاون آپ کے جسم سے جب روح کو نکالی جائے گی تو یہ کام آئے گا، یہی تعاون قبر کے اندر جب تم لیٹو گے اس وقت یہ کام آئے گا، یہی تعاون آپ قبر سے جب اٹھ کر کھڑے ہوگے تو یہ کام آئے گا، یہی تعاون محشر کے میدان میں کھڑے ہوگے تو یہ کام آئے گا، یہی تعاون سورج جب ہمارے سروں کے اوپر کل میدان محشر میں کھڑا ہوگا اس وقت یہ کام آئے گا، یہی تعاون ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، یہی تعاون کے برکت سے رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مدرسہ ہے، مسجد بے شک ہم اللہ کا گھر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسجد رب تعالیٰ کا گھر ہے، تو عزیزان محترم لیکن یاد رکھیں مسجد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے تو یہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح ہم مسجدوں کے اندر تعاون کرتے ہیں، جس طرح ہم مسجدوں کو بنانے کے لیے تعاون کرتے ہیں، جس طرح ہم مسجدوں کو سنوارنے کے لیے تعاون کرتے ہیں، جس طرح ہم مسجدوں کے لیے مارول لگانے کے لیے تعاون کرتے ہیں، سیمنٹ کا تعاون کرتے ہیں، روڈ کا تعاون کرتے ہیں، کلر پینٹنگ کا تعاون کرتے ہیں، میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھے وہ اللہ کا گھر ہے تو یہ رسول اللہ کا گھر ہے، تو ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، یاد رکھے کچھ بھی دیں لیکن ہمیشہ کے لیے یاد رکھے کہ جب ہم تعاون کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعاون کر رہے ہیں، ان کے گھر کے لیے تعاون کر، کیونکہ مدرسہ رسول کا گھر ہے۔ اور عزیزان محترم جو بچے پڑھتے ہوں گے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اب وہ بچے مہمان رسول کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ رسول کے گھر میں رہتے ہیں، رسول کے گھر میں رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر میرے گھر میں کوئی آدمی رہتا ہو، باہر سے آیا جان پہچان کا اگر نہ بھی ہو، اگر آتا ہو، ہم اسے کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں مہمان ہے، کہتے نہیں مہمان ہے، بالکل ہم کہتے ہیں مہمان ہے۔ تو عزیزان محترم جو بچے اس میں تعلیم حاصل کریں گے اس وقت یہ بچے صرف بچے نہیں ہوں گے بلکہ مہمان رسول ہوں گے، ہاں مہمان رسول ہوں گے۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوا چلوں کہ یاد رکھنا یہی وہ بچے ہیں جب یہاں سے سیکھ کر جائیں گے تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے اندر جب انہیں دین کی خدمت کرنی پڑ جائے، جب عربی زبان میں جب خدمت اگر کرنے کا موقع ملے تو عربی زبان سے خدمت کی جائے، جب انگلش زبان سے جب خدمت کرنے کا موقع ملے تو انگلش بول کر کے پورے دین اسلام کی خدمت کریں، جب ہندی کی باری آئی تو ہندی میں بول کر کے دین اسلام کی خدمت کریں۔ تو جب سیکھیں گے، جب ہندی سیکھیں گے، جب انگلش سیکھیں گے، جب عربی سیکھیں گے، تب جا کر کے یہ دین ہم سب سے پہلی چیز تو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھی ڈالتے تو اپنے لیے ایک نیت بنا کر کے ڈالیں۔ نیت کیا بنا کر؟ کیونکہ یاد رکھے بہترین نیت میں ہی کامیابی ہے، اور رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اعمال کا جتنے بھی دار و مدار ہے وہ نیت پر رکھ دیا، نیت پر نربھر ہے۔ اگر تمہاری نیت اگر صحیح ہوگی تو عمل بھی تمہارے صحیح ہوں گے، اگر نیت اگر خراب ہو جائے تو تمہارے عمل سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، آپ نیک کام بھی کرو، اگر نیت اچھی نہ ہو تو یاد رکھنا اجر کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن اگر نیت ہماری اگر درست ہو اور اچھا کام کرتے ہیں تو یاد رکھیں اچھا کام بعد میں کریں گے، نیت کا اجر سب سے پہلے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ نیت بنا کر کے آپ بچوں اس مدرسے کا تعاون بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیں۔ وہ اس لیے یا کیا نیت لے کر کے بھیجیں کہ جب ہمارا بچہ عربی بھی سیکھے گا، ہمارا بچہ ہندی بھی سیکھے گا، ہمارا بچہ انگلش بھی بات کرے گا، انگلش بھی سیکھے گا، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں اپنے دین اور اپنے قوم کے لیے یہ خدمت کے لیے تیار ہوگا، اپنے دین اور قوم کے لیے کیا ہے خدمت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ جب بھی کبھی انگلش میں بات کرنا ہو، انگلش میں اگر جا کر کے دین کو پھیلانا ہو تو انگلش میں بات کر کے عوام کے سامنے رکھے اور دین کو پھیلائے۔ انگلش زبان جو جانتے جو سیکھیں، جسے اردو نہیں آتی، جسے ہندی نہیں آتی، سامنے جائیں گے۔ جب جس کو صرف انگلش آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی زبان تو سمجھ نہیں سکتا، اردو تو سمجھ نہیں سکتا، ہندی تو سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہاں ایک ایسا یہ ایک ادارہ قائم ہونے والا ہے، ایسا ادارہ کل ہی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 اکتوبر کو الحمدللہ یہاں پہ سنگ بنیاد رکھی جائیں گے اور تمام علماء اکرام بھی شرکت فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتاتا ہوا چلوں میں کہ ساتھ ہی ساتھ میں جگہ کا نام بھی بتاتا ہوا چلو، نہایتی مسرت کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 15 اکتوبر دن سنیچر وقت 9 بجے امباٹار مرکمنائی کی سرزمین پر ایک شاندار مدرسہ بنام غوثیہ ایجوکیشن سینٹر کا سنگ بنیاد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد القادری ثقافی صاحب قبلہ خلیفہ حضور نعمانی میاں صاحب اور صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا اختر رضا سبتینی فرمائیں گے، اور نظامت کے فرائض قاری ایوب نعمانی صاحب فرمائیں گے۔ اور عزیزان محترم، اسی لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمامی حضرات اس اپنے وقت پر پہنچے، اپنے وقت کی قدر کو سمجھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہوئے اس پروگرام کے اندر، اس جلسے کے اندر تمامی حضرات شریک ہوں، کیونکہ اور بھی علماء اکرام باہر سے تشریف لا رہے ہیں۔ اور من جانب ہمدرد قوم ملت عالی جناب ڈاکٹر جاوید اختر صاحب، سابق ضلع پریزیڈنٹ مرکچو جھارکھنڈ، انہی کی صدارت میں، انہی کی اقتداء میں، انہی کی دیکھ بھال میں، انہی کے نظر کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سارے کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اور اس کام میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت علامہ مولانا اختر رضا سبتینی صاحب کا، اور انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا اس مدرسے کو قائم کرنے میں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ و قاری ایوب رضا نعمانی نے بھی بڑی خدمت کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ آج کل انشاءاللہ تبارک و تعالی تشریف بھی لائیں گے، اور اس مدرسے کے خاطر انہوں نے بڑا کچھ کیا۔ اس مدرسے کو قائم کرنے کے لیے اللہ اکبر، بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کامیابی صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ کوئی انسان سوچے میں گھر بیٹھے کچھ کر لوں تو ہو نہیں سکتا۔ بے شک ہر چیز اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے، ہر ایک چیز اللہ ہی رب العزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ میرے بندے عوام کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، میرے بندے بھیک مانگ کر کھائے، میرے بندے کسی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے کھائے، میرے بندے کسی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے کٹورا لے کر کے بھیک مانگے۔ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اسی کو پسند کرتا ہوں جو محنت کرتا ہے، اور کامیابی بھی اسی کے لیے رکھی گئی ہے جو محنت دینے والا تو رب تعالیٰ کی ہی ذات ہے، لیکن کامیابی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو عطا کرتا ہے جو محنت کرتا ہے، تو عزیزان محترم دیکھیں نا، اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ محنت کے تعلق سے، صرف اور صرف محنت کے تعلق سے
رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیے، کچھ دیجئے، کھانے کے لیے کچھ دیجئے، بھیک مانگنے آیا۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھ نہیں ہے؟ ہاتھ مضبوط ہے، پیر مضبوط ہے، سب چیز مضبوط ہے، پھر بھی تم بھیک مانگنے پر تلا ہوا ہے۔ تو بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں محنت کرو۔ بولے یا رسول اللہ میں محنت کس چیز میں کروں؟ میرے پاس روپیہ پیسہ ہے ہی نہیں، میں محنت کیا کروں؟ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ بازار میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ بندہ گیا بازار کے میں، ایک دکان تھی، ایک جگہ دکان کے بغل میں ایک جگہ خالی تھی، بس بندہ بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹے بیتے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی سامنے اگر آپ کے بیٹھ جائے تو آپ تو پوچھو گے ہی کچھ وقت گزرنے کے بعد بھائی کون تم اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو دکاندار نے بھی اس سے یہی سوال کیا کہ یار تم یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ بندے نے کہا مجھے رسول نے یہاں بٹھایا ہے، رسول نے بھیجا اور رسول نے فرمایا کہ جا کر کے بیٹھو۔ جب رسول نے فرما دیا کہ جا کے بیٹھو پھر تو آپ کس کی مجال ہے جو اٹھا لے؟ کسی کی مجال نہیں کہ رسول جب بٹھایا اور اٹھا لو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ تو دیکھے ہوں گے مارکیٹوں کا حال، بازاروں کا حال آپ تو دیکھے ہوں گے، بازاروں کا حال یہ ہے کہ دوپہر میں گراہک بہت کم ہوتا ہے، خریداری کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو شام کے وقت میں ہی جاتا ہے، دھوپ کم ہونے کے بعد ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب شام ڈھلنے لگی، جب شام عنقریب آنے لگا، جب شام کا وقت آنا شروع ہوا تو کیا ہے بھیڑ جمع ہونا شروع ہوا، اور جب بھیڑ جمع ہوا تو دکاندار سے سنبھلا نہیں جا رہا کہ وہ سامان تول کر کے گراہک کو خوش کرے یا پیسہ لے اس سے، پریشان۔ دکاندار نے کہا یار تو خالی بیٹھا، ایک کام کرنا اناجے تول کے دیا کر، میں پیسے لے رہا ہوں تو اناجے تول کے دیا کر۔ بندے نے کیا اٹھا دکان میں گھسا، اناجوں کو تول کر دینا شروع کیا۔ دکان کے مالک نے کیا پیسے وصولنا شروع کیا۔ جب وصول کر لیا تو سامنے بھی ایک دکان، جب دیکھا یہاں بھیڑ ختم ہو گئی، وہاں بھیڑ زیادہ ہے، تو اس بندے نے پکارا یار تو اس کی مدد کے لیے تو حاضر ہوا، یار میری مدد بھی کر، تو بھی سامان کو تول دے، میں پیسے لیتا ہوں، گراہک بہت زیادہ ہے۔ بندہ اس دکان میں گیا، سامانوں کو تول کر دینا شروع کیا، پھر پیسے آئے، پیسے اس نے لیا۔ جب دکان مالک نے جب پیسے وصول لیا، جب شام کا وقت ہوا، جب بازار بند ہونے لگا تو اس نے کیا کیا، اس دکان والے نے مثال کے طور پہ 2 روپے دے دیے، اس دکان والے نے 2 روپے دیا۔ اب رسول کے بارگاہ میں حضور یا رسول اللہ بازار میں گیا، محنت کیا، 4 روپے ملے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، روپیوں کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، 1 روپیہ 2 روپیہ کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہوں میں۔ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ 2 روپے کا تو جا کر کے اناج خرید۔ بندہ گیا اناج خریدا اور 2 روپے اپنے آپ میں خرچ کیا، پھر جا کے دوسرے دن پھر بیٹھا، پھر وہی بال، پھر 4 روپے لے کر کے یا رسول اللہ پھر 4 روپے ملے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں سے 1 خرچ کر 3 کے اناج لیا۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے اناج کے ڈھیر ہو گئے۔ اب رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب تو اپنا خود کا دکان کھول، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب اپنا خود کا کاروبار کھول۔ اب بندہ کاروبار لے کر کے بیٹھ گیا۔ تو دیکھیں محنت جب انسان کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم یہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی ہمارا نظریہ، ہم لوگ جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں اس مدرسے کے خاطر، اس مدرسے کے لیے، اسکول کے لیے، ہم لوگ جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ محنت صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ جیسا بھی ہو، ہم سے چھوٹی موٹی جتنا کچھ بھی ہو، بس ہمارا رب اور ہمارا رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ آج ہم اگر بچوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں نا، بچوں کے لیے پڑھانے کے لیے، بچوں کے ایجوکیشن کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ بنیادیں جو کھودی گئی ہے، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بنیاد رکھی جائے گی 9 بجے 15 اکتوبر کو، تو صرف ہمارا مقصد صرف بنیاد کھود کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، بنیاد رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہی ہے تاکہ ہمارے اعتراف کے بچے آئیں، اعتراف کے کیا باہر سے بھی بچے آئے الحمدللہ۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں اسی طرح ہم ان کا بھی خیال کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، وہ بھی آئیں، اس میں شریک ہوں، اور کیا اس میں شریک ہو، اور اس میں کیا ہے ایڈمیشن کرائیں، ایڈمیشن کرا کر کے پھر کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج تم اپنے بچوں کے لیے ایڈمیشن کراؤ گے تو یاد رکھنا یہی بچے کل میدان محشر میں تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔
बच्चे जब पढ़ करके फ़ारिग हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यही बच्चे फिर आपके निजात का ज़रिया बन जाएगा, यही बच्चे आपके कब्र के निजात का ज़रिया बन जाएगा, यही बच्चे आपके रूह निकलते वक्त जो तकलीफ़ है, जो तकलीफ़ें होती हैं, उन तमाम तकलीफ़ों से राहत मिलने के लिए ये सारे बच्चे के आपकी जो खिदमत है ये सारे के सारे उस वक्त काम आएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ख़ास मकसद आज आप सामईन के सामने रूबरू होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल इस मदरसे के संग बुनियाद रखी जाएगी। इसलिए तमामी हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि के हमारे नाम आमाल में भी इस चीज़ का हो, ये चीज़ हमारे नाम आमाल के फहरिस्त में लिखी जाए। कल मैदान महशर में जब रसूल अकरम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ऐ मेरे मानने वाले, मुझसे प्यार करने वाले, मुझसे मोहब्बत रखने वाले, मुझसे मेरे नाम पर मर मिट जाने वाले, ज़रा ये तो बता तूने दुनिया के अंदर मेरे लिए क्या किया। नमाज़ पढ़ा तुझे काम आएगा, रोज़ा रखा तुझे काम आया, हज किया तुझे काम आया, ज़कात दिया तुझे काम आया, सब कुछ किया तुझे काम आया, बता मेरे लिए तूने क्या किया, मेरे लिए क्या किया। तो उस वक्त हम अपने आका के बारगाह में ये कम से कम ये कह सके कि या रसूल अल्लाह, आपका घर तामीर हो रहा था, मदरसा कायम हो रहा था, हमने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो यकीनन उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि तुमने दुनिया के अंदर मेरा ख्याल किया, मेरे मेहमानों का ख्याल किया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इस मैदान महशर के अंदर जो बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बीवी शौहर का नहीं, शौहर बीवी शौहर का नहीं, शौहर बीवी की नहीं, ये सारे मामलात, औलाद अपने बाप को पहचानने से इनकार, बीवी अपने शौहर को पहचानने से इनकार, शौहर अपने बीवी को पहचानने से इनकार, भाई अपने भाई को पहचानने से इनकार, बाप अपने चचा भाई जितने भी रिश्तेदार उन सब को पहचानने से इनकार। लेकिन याद रखना ये सब काम नहीं आएंगे काम तो सिर्फ़ और सिर्फ जो आज इसके लिए हम, या मैंने कहता हूँ खाली यही एक मदरसा है, बेशुमार मदरसे हैं, बेशुमार मदरसे चलते हैं, लेकिन ये संग बुनियाद रखी जा रही है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि इस मदरसे को मुकम्मल तौर पे खड़ा करने के लिए अब तमामी हजरात का ताउन का होना भी ज़रूरी है। तो कल मैदान महशर में आप कह सके कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके घर के तामीर के लिए हमने इतना ख़र्च किया सिर्फ़ आपको राज़ी करने के लिए, कि आप कल मैदान महशर में जब हमसे सवाल करेंगे तो उस वक्त हम कह सके या रसूल अल्लाह, इस गुलाम हकीर फ़कीर ने इतना दिया, बस इसे आप कबूल फरमाइए। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब भी फरमाएंगे तूने मेरे लिए किया, आज मैं तेरे लिए हूँ, तूने दुनिया के अंदर मेरे लिए काम किया, आज मैं तेरे लिए हूँ। अल्लाह के रसूल रब ताला के बारगाह में हाथों को उठाएंगे और तेरा नाम लेकर के पुकारेंगे कि या परवरदिगार, इसने मेरे घर के लिए मेरे घर के लिए काम किया, अब मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इसका काम क्या करना है कि या परवरदिगारा, रसूल पाक अल्लाह तबारक व तआला से शिफाअत लेकर हमें अता फरमाएंगे, शिफाअत लेकर के हमें अता फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी की बरकत से कल मैदान महशर से जब हम फारिग होंगे, मैदान महशर से जब हम गुज़रेंगे, पुल-सिरात के रास्ते से जब हम गुज़रेंगे, सीधा हमारा ठिकाना जन्नत होगा, सीधा हमारा ठिकाना जन्नत होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस यकीन के साथ इसके अंदर शरीक हों और इस यकीन के साथ कि हमें अल्लाह व रसूल देख रहे हैं कि कौन कौन इस मदरसे के लिए ताउन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, ये भी रब ताला के हबीब देखेंगे। तो हम जो ताउन करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ रसूल की मोहब्बत में ताउन करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत में ताउन करेंगे, क्योंकि यही ताउन हमें हर जगह काम आने वाली है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात ख़ास जो कहकर मैं गुज़रना चाहता हूँ कि याद रखें, यही एक मदरसा है जो हमें और आपको सीधा रास्ता दिखाता है। अगर ये हमारे मदरसे ना होते तो अल्लाह अकबर, पता नहीं हमारा क्या हाल होता। आज दुनिया में एक भी हाफिज़ नज़र नहीं आता, एक भी आलिम नज़र नहीं आता। तो यही मदरसे हैं जिसकी बुनियाद पर आज मस्जिदों के इमाम आलिम हैं, आज मस्जिदों के इमाम हाफिज़ हैं, आज मस्जिदों के इमाम कारी हैं, तो मुफ्ती हैं, इसी मदरसे के बदौलत। अगर मदरसे ही ना होते तो होता यही
کہ مسجد تو اگر بنا لیتے، لیکن یہی ہوتا کہ جس کو کسی کو کوئی مسئلے مسائل نہیں معلوم، اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ مسئلے مسائل کا ادارہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ میرے باتوں سے خوش بھی ہوئے ہوں گے، اگر خوش نہیں ہوئے ہوں گے تو آپ تمامی حضرات سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا پروردگارہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس مدرسے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔